मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बीवी के पास नकदी ना हो तो कुर्बानी कैसे करे? एक औरत के पास 4 तोले सोना है और नकद रकम नहीं है, इसके खावन के पास रकम है लेकिन वो नहीं देना चाहता, क्या इस औरत पर कुर्बानी वाजिब नहीं करती? कुर्बानी के जानवर कितने दिन पहले लाएं? कुर्बानी के जानवर को इससे कितने दिन पहले लाना अफजल है? नीज क्या जानवरों को टहलाना और इससे खेलना जायज़ है? बिनते तालिब कराची से, जितना पहले लाएंगे उतना सवाब होगा, क्योंकि शायर इस्लाम में से है। ये जानवर अल्लाह के नाम पे नामजद हो चुके हैं, इनको तो खिलाना पिलाना खिदमत करना सवाब है, तो इन जानवरों पे सवारी की इजाज़त नहीं है। देखें इनका इतना इकराम है, तो इसलिए जितना पहले लाएंगे उतना सवाब ज़्यादा है। और इनके साथ खेलना, इनको घुमाना फिराना ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस सवाब है। अलबत्ता ऐसे जानवर की तौहीन करना, उसे तकलीफ़ देना जायज़ नहीं। बाज़ लोग इतना तमाशा बना लेते हैं, जानवर बिदक जाता है, वो परेशान हो जाता है कि गाय मैं हूँ और हरकतें इसकी गाय जैसी हैं, वो खुद हैरान होता है। तो ऐसी हरकतें ना करें। हमारा त्यौहार है, शायर इस्लाम में से है। शायर इस्लाम तो वही है जिनका इजहार किया जाता है। तो गलियों में कितनी रौनक लगी होती है, जानवर बंधे होते हैं, कितना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तौहीन ना करें, ज़िल्लत ना करें, तकलीफ़ ना दें, क्योंकि शायर इस्लाम में से इनकी ताज़ीम है, तौहीन नहीं है। तो खेलना और उनसे जैसे बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तकलीफ़ की हद तक और या उसका तमस्खुर मजाक ये ठीक नहीं। इसी तरह जानवर जब ज़बा हो रहा होता है तो वो अल्लाह के ज़िक्र का टाइम है, उसमें भी मजाक की एक कैफियत बनी होती है, उछल कूद मिची हुई होती है और तमस्खुरबाजी और ठठेबाजी, इस तरह की ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत आप जिंदा कर रहे हो तो इसमें वक़ार होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, दिल में जज्बा हो कि अल्लाह हमारी तरफ से ये कुर्बानी कबूल कर ले। बीवी अच्छा ये हो चुका, बीवी के पास नकदी ना हो तो कुर्बानी कैसे करे, ये बता दिया मैंने। अच्छा भाई, जानवर ज़बा करने का सही तरीक़ा, जानवर ज़बा करने का सही तरीक़ा क्या है? दुआ भी बता दें हाफिज़ आसिम दिल्ली से। जानवर ज़बा करने का सही तरीका ये है कि जानवर को ऐसे लिटाएं कि आप उसकी टांगें क़िबले की तरफ हों जानवर की, और उसका सर जो है जब आप सीधा कर दें तो आप क़िबले की तरफ खड़े हों, आपके हाथ में छुरी हो और आप क़िबले की तरफ हों, और छुरी का रुख भी क़िबले की तरफ ही होगा। ज़ाहिर है आपका सीना क़िबले की तरफ हो, जानवर की टांगे भी क़िबले की तरफ होंगी। इस तरह ज़बा में भी आसानी होगी और सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो लिटाने के बाद जब जानवर के पाँव में रस्सियाँ बांधी जाती हैं तो उसको मूव करना, क़िबले की तरफ घुमाना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के छुरी चलाएं। अगर आपको डर लग रहा है तो बेगम को पकड़ा दें, वो चला देगी, वो इंशाअल्लाह नहीं डरेगी, तो वो पढ़ ले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। और कसाई से अगर ज़बा करवाना है तो थोड़ा सा एहतमाम कर लें, आजकल गैर मुस्लिम कसाई भी होते हैं, तो बेहतर यही है कि खुद ज़बा करें। फिर भी अगर कसाई से ज़बा करवा रहे हैं तो कसाई को बोलें भाई ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ ले, और ये गुटका मुंह से निकाल के थोड़ी देर के लिए फेंक दे वहाँ। अल्लाह का जिक्र का वक्त है, एक शायर इस्लाम को ज़िंदा किया जा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा किया जा रहा है। ये गुटके का टाइम नहीं है। कसाईयों ने मुंह में गुटके रखे होते हैं, इतनी स्मेल आ रही होती है, और बसा औकात वो तकबीर भी नहीं पढ़ रहे होते। और अगर आपने और कसाई ने दोनों ने मिलके गला पे छुरी चलानी है तो फिर दोनों पर लाजिम है कि वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ें, और फिर 4 रगें काट के छोड़ दें। ये जो हराम मगज़ में छुरा मारते हैं ये बहुत गलत हरकत है, ये ना करने दे कसाईयों को। इससे जानवर को तकलीफ भी होती है और ब्लड भी सही तरह निकल नहीं पाता, ये और गोश्त की लज्जत भी ख़त्म होती है। गोश्त में बीमारियां भी पूरे तौर पे, जो ब्लड में बीमारियां वो भी नहीं निकल पाती हैं अगर कोई बीमारी हो जानवर में। तो हर तरह से दुनिया का नुकसान भी, आखिरत का नुकसान भी, तो उसको ना करने दें। ये हरकत कर लेगा तो जानवर हराम नहीं होगा, लेकिन ये मकरूह नापसंदीदा अमल है। तो 4 रगें काट के छोड़ दें और उसको तड़पने दें, ब्लड सारा निकल जाएगा, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करेगा। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो खाल उतारें और फिर खाएँ, और हमें भी दुआओं में याद रखें। मैं ये तो नहीं कह सकता खाने में हमें याद रखें, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, लेकिन दुआओं में बहरहाल आप याद रखें, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, खाने में क्या कहाँ याद रखेंगे हमें आप। कसाई के साथ छुरी पर हाथ रखा तो दुआ कौन पढ़ेगा? कुर्बानी के जानवर को ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना जो ज़रूरी है। बसा औक़ात छुरी फेरने वाले के साथ कसाई भी छुरी पर हाथ रखता है, अगर इसने ये कलिमात नहीं पढ़े तो जानवर हलाल होगा या हराम। मोहम्मद इस्माइल खतरी कराची से। अगर कसाई ने भी छुरी पर हाथ रखा और दोनों मिल के ज़बा कर रहे हैं तो दोनों पर तकबीर वाजिब है, एक ने भी छोड़ दी तो जायज़ नहीं है। इसलिए उसको बोले भाई जब तू छुरी पर हाथ रखे तो तू भी तकबीर पढ़े। अगर वो भूल गया तो फिर जायज़ है, लेकिन अगर जानकर उसने छोड़ दिया तो फिर जानवर हलाल नहीं है।
اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق: بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا، اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے۔ ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد: نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی جانور کا متولی ہے، جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے حصے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے، لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے، تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا، یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے، بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے۔ اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے، یہ ایک گائے لے کر آیا، فرض کریں یہ گائے لے کر آیا، میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک حصہ آپ کا ہو گیا۔ اب میری نیت یہ تھی، میرا نہیں ہے، یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا، تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جانور ذبح کریں گے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا، ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا، ایک حصہ فلانے کا، فلاں رکشے والے کا، ایک حصہ فلاں کا، بس ان کو اتنا ہے۔ اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے، اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے، تو بس اتنا کافی ہے۔ تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ادھر جانور لیٹا ہوا ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو بھائی جلدی سے ذبح کر دیں اس کو۔ وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے، پھر وہ پرچی گم جاتی ہے، تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ، پھر غلط پرچی آ گئی، یہ آ گئی، تو چھوڑ دیں۔ بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں، ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں، ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ۔ تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا، اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے، اس میں آپ کا حصہ ہے، 7 حصے یہ ہیں بس، اور اس سے بند ہو گئے۔ اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بس جب اتنا کافی ہے، تو جب جانور گرے گا، ذبح ہوگا، تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا، اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے، تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا۔ عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب نہیں کرتی؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر: 1 روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے، تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے، نقد رقم نہیں ہے، تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے، جب چاہیں مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہ میرے پاس $2000 پڑے ہوئے ہیں لیکن نقد رقم نہیں ہے، تو $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی، جب چاہو اس کو کیش کرا لو، پیسوں میں چینج کروا لو، روپیے میں چینج کروا لو۔ تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں، تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ، اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے کیش کرا کے گائے خرید لیں، بچڑا خرید لیں، کچھ بھی خرید لیں، چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں۔ دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں، واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں، وہ اس کی قربانی کر لیں، اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں، اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے، اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کوکنگ آئل سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے، ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا: بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قصائیوں کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں، قصائی جلدی میں ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں۔
تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں, لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا, قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے, یا آپ خود کاٹیں, خود ذبح کریں, تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا, جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً, اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نخواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے, جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں, اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا. اچھا بھائی, سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا. قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید, سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کا انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی. جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں, چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا. بہت سارے خطرات ہوتے ہیں, تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں, نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں, اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے, بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے, اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا, دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو, جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا, وہ ادھر اٹھا کے پٹخا, تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا. تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے, اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا, مجبوری میں جائز ہے, نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم. قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا, بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو, جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی جائز ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے, مگر بہتر نہیں ہے, کراہت ہے اس میں 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے, یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا, جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. قربانی شاعر اسلام میں ہے, یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا, دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا, عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے. وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے, دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے, اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے. کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی, نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے, بالکل گاؤں تھا, شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے, نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں, تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی. ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے, غریب ہیں, تو واجب نہیں ہے, لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی. دوسری جگہ, جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے. بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے, قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ, تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکا کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں. تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی. پہلے بھی اگر آپ نے کر لی تو قربانی ادا ہو جائے گی. سعید احمد صاحب.
آج بھی قربانی اور حج سے متعلق مسائل ہی ہوں گے زیادہ. عید کتنے دن کی ہوتی ہے, 1 دن کی یا 3 دن کی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 1 دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کرک سے دیکھیں, عید الاضحیٰ تو 3 دن کی ہوتی ہے, اس معنی میں کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے, اور عید الفطر 1 ہی دن کی ہوتی ہے. البتہ عید الفطر میں 1 دن روزہ حرام ہے, اور عید الاضحیٰ میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے. یعنی ایام تشریق جو ہے نا, 3 دن قربانی کے اور ایک چوتھا دن وہ بھی ایام تشریق میں آتا ہے, لہذا 4 دن تک روزہ حرام ہوتا ہے. تو پورے سال میں 5 دن ٹوٹل ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. کون سے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے؟ کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے, دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ. پہلے دن ثواب سب سے زیادہ, دوسرے دن تھوڑا کم, تیسرے دن تھوڑا اور کم, تو اس لیے پہلے دن کریں زیادہ بہتر ہے. چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم. کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ عزیز احمد انڈیا سے. نہیں جی, کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے, اور صحابہ کے بہت واضح فتاوی ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے. اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلپ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا, تو وہ آپ چاہیں تو آڈیو بیان ہے میرا, ریسرچ کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. لیکن اس کے خلاف احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے. تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں, یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے؟ فقیہ الزماں دہلی سے. یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیہ الزماں؟ بہرحال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں, جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں, دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ. عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے. عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے. یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے, تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, تو یہ تواضع اور عبدیت کا تقاضا ہے کہ بھئی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا, جو قربانی کا گوشت ہے, جو اللہ کے ہم مہمان ہیں, تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں, پانی وانی پی سکتے ہیں, تو ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا, تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں, بہتر ہے. لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے, عصر میں ہو رہی ہے, تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے, اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے, کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے, بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم, تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے, صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں, جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے, ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا, ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے, تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا, حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا, وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا, وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی, تو اس لیے
کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کے کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا، سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے، ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی، ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر ذی الحجہ میں کون سے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا. مریم خان جی بالکل نہیں ہوتا. 10 11 12 اور 13 یہ 4 روزے ذی الحجہ میں حرام ہیں. تو ایام 20 کے روزے آپ 14 15 16 کو رکھ لیں، وہ انشاءاللہ ایام 20 کے روزوں کا آپ کو پورا ثواب ملے گا. بچے کو 2 سال سے زائد دودھ پلانے کا گناہ ہوگا. اگر کوئی خاتون بچے کو 2 سال کے بعد تک، مطلب بچہ 3 سال کا ہو گیا اور وہ دودھ پلا رہی ہوں، تو کیا وہ گناہگار ہوں گی؟ زوجہ ظفر اقبال دبئی سے جی بالکل گناہگار ہوں گی. فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو بچہ جب 2 سال کا اسلامی لحاظ سے 2 سال کا ہو جائے تو اس سے پہلے دودھ بند کرانا لازم ہے. بقرعید کی رات عبادت کی فضیلت کیا 9 ذی الحجہ یا شب بقرعید یعنی دونوں عیدین جو ہے ان کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے. تنویر خان جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات کی عبادت کی فضیلت ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں روایات ضعیف بھی ہیں اور حد درجے کی کمزور روایات ہیں اور قیاس کے بھی خلاف ہیں. قیاس کا مطلب جو دوسری دیگر احادیث سے جو مضمون مترشح ہو رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوتا ہے. رمضان کی دن کی جب روزہ ختم ہو گیا تو رات کی جو عبادت کی الگ سے فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور اسلام میں تو دن جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہو. تو عید کا دن جب عبادت کا دن نہیں ہے، کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو ایسے ہی رات کی بھی فضیلت نہیں ہوگی. اور ویسے بھی جب عید کی رات کو آپ عبادت کثرت سے کریں گے تو پھر عید کا دن جو صبح قربانی کرنی ہے اور جو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے اس دن کو جو منانا ہے وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو اس بارے میں احسن الفتاویٰ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مدلل رسالہ موجود ہے. اس میں انہوں نے دلائل سے یہی ثابت کیا ہے کہ عیدین کی رات کی جو فضیلت ہے وہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ بقرعید ہو چاہے وہ عید الفطر ہو. لیکن بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا قائل ہے تو ہم اس کو بدعت ہی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اگر کسی کی رائے اس کے خلاف ہو تو بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی عام آدمی کو اس کی رائے سمجھ میں آتی ہے، ان کی رائے پر عمل کر لے. لیکن علماء کے خلاف زبان درازی کرنا اختلافی مسائل میں کہ ابے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابے ان کو کیا پتہ حدیث کا، ابے یہ بدعتی ہیں، ابے یہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا یہ ایک نئے مسئلے لا رہا ہے، تو یہ یا کسی اور بڑے عالم پر آپ اعتراض شروع کر دیں، ہم تو چھوٹے آدمی ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی جو رات کی عبادت ہے وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں. ٹھیک ہے چلتی ہیں، پہلے صحیح حدیث سے اصل تو صحیح حدیث سے ثابت ہو نا. ایک چیز کی اصل صحیح حدیث سے ثابت ہو، اس کی پھر اضافی فضیلت ضعیف حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو میں بیان کی جا سکتی ہے. لیکن ایک چیز کی اصل ہی جب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اصل ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث کا سہارا نہیں لے سکتے. اچھا بھائی، عید میں والدین وغیرہ سے جھک کر ملنا. بعض لوگ عید وغیرہ کے موقع پر کسی بڑے مثلاً والدین سے ملتے وقت جھک جاتے ہیں، کیا یہ جھکنا جائز ہے؟ محمد فہد نواز ضلع اسماعیل خان سے. کسی کے سامنے بھی جھکنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے والدین ہو یا کوئی اور ہو. البتہ سلام کے لیے جب آپ ہاتھ چومنے کے لیے یا گلے ملنے کے لیے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی انسان تھوڑا سا جھک جاتا ہے، وہ جائز ہے. تو عید کے موقع ہو یا بغیر کوئی موقع ہو عید کے علاوہ سجدہ کی بھی یہ بھی جھکنا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا سجدہ ہی کہلاتا ہے. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. البتہ تواضع کرتے وقت جو انسان ایسے تھوڑا سا ٹھٹھر سا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس میں آٹومیٹیکلی تھوڑا سا انحنا ہو جاتا ہے. انحنا کا مطلب تھوڑا سا جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. وہ جھکاؤ وہ جھکنے کی نیت سے نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی جب آپ کسی سے گردن کی یوں کر کے ملتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ایسا ہو جاتا ہے، وہ اس جھکنے میں داخل نہیں ہے.
تو وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیقے کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا 2 بچوں کا عقیقہ بڑے جانور سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جمہور فقہا تو اسی کے قائل ہیں کہ عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، لیکن مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ عقیقہ چونکہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تو اس میں اگر کوئی جانور کھیرا جانور بھی لے آیا، یعنی وہ جانور جو 2 سال کا نہیں ہوا، وہ گائے یا وہ بکرا جو 1 سال کا نہیں ہوا، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی عقیقے میں۔ لیکن کوئی احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو احتیاط یہی ہے کہ عقیقے میں بھی وہی جانور ہو جو قربانی میں ہوتا ہے، یعنی بکرا کم از کم 1 سال کا، دمبا موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا، اور گائے جو ہے 2 سال کی، تو عقیقے میں بھی یہی کر لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بچوں کا عقیقہ بڑے جانور میں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور بقرعید کی گائے میں بھی ہو سکتا ہے، تو بڑے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ایک حصہ لے لیں، اگر بچی ہے اور بچہ ہے تو 2 حصے ڈال لیں، تو یہ بھی جائز ہے۔